वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और हमारा ब्रेक के बाद जो सेगमेंट होता है ये जादू जन्नात के हवाले से है, जिसके बारे में बहुत सी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और आप इंतज़ार भी करते हैं इस सेगमेंट का। तो मज़ीद इसको तवालत नहीं देते और आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद उस्मान यज़मानी साहब, जो कि हमारे मुस्तकिल साथी भी हैं, इनसे मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है। उस्मान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सवेरे आना इजी रहता है आपके लिए? कोई कबाहत तो नहीं होती उठना? बिल्कुल ईजी रहता है, क्योंकि वो सुबह सवेरे ही उठना होता है फजर के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो कोई मुश्किल नहीं होती। ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ही अब ये है आपका। लाइफस्टाइल। चलें, हम मज़ीद डिले नहीं करते उस्मान भाई। तो जैसे कि आपको पता है, नाज़रीन और सामीन, देखने वाले सुनने वाले ये जानते हैं कि इसमें हम वो क्वेश्चंस शामिल करते हैं जो बड़े टची क्वेश्चंस होते हैं। हमें सोशल मीडिया पे बार बार जो क्वेश्चन जिनके बारे में रेपिटेशन आती है, हम वो क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश पहले करते हैं। आपसे वही गुजारिश है मेरी एक दफ़ा फिर कि व्हाट्सअप नंबर जो डिस्प्ले होता है, छोटे क्वेश्चन किया करें, अपना मुद्दा छोटे से सवाल में कर लिया करें ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम शामिल कर सकें। उस्मान भाई, पहला क्वेश्चन आज मेरे पास है आपके लिए, जिसमें कहा है कि मरीज़ों में जिन्नात हाजिर करना और उनसे मालूमात लेना कैसा है? निज़ामी साहब, सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल किया है इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। जी, ये दो सवाल हैं असल में। एक, जिन्नात मरीज़ के अंदर हाज़िर करना, यानी मरीज़ में जिन्नात की हाज़िरी, और दूसरा ये है कि इनसे इन्फॉर्मेशन लेना। तो सबसे पहले मैं हाज़िरी के मुतालिक बात करता हूँ। अगर शरीयत इस्लामिया को देखा जाए, कुरान और हदीस की फ़िलासफ़ी को समझा जाए, तो ये बात समझ लगती है, जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाए, अज़कार किए जाएँ, दुआएं पढ़ी जाएँ, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, तो वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। ठीक है, आपके भी यही इल्म में होगा जी, कि हर मुसलमान जो है वो उसका बिलीव है कि ज़िक्र अज़कार के साथ जिन्नात और शयातीन भाग जाते हैं। बल्कि जिस घर में अज़ान दी जाए या जिस जगह अज़ान दी जाए, वहाँ से भी जिन्नात भाग जाते हैं। एक हदीस मेरे जहन में आई, जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है, मकाम रोहा तक चला जाता है। और इसको अगर देखा जाए, मकाम रोहा और मदीना शरीफ में फ़ासला कितना है, तो ये 36 मील बनता है। शैतान यानी अज़ान सुनकर 36 मील दूर भाग जाता है। एक और हदीस में भी है जिसमें शैतान की ज़िल्लत की तरफ इशारा है कि जब अज़ान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता है। ये उसकी ज़िल्लत की तरफ इशारा है। जहाँ अज़ान दी जाए, अज़कार किए जाएँ, सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, आखिरी 3 कुल मुकम्मल कुरान पाक जहाँ पढ़ा जाए, शयातीन भाग जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके एक अपोजिट है जी। मौजूदा दौर में आमल हजरात जो जादू जिन्नात का इलाज करते हैं, वो क्या करते हैं, एक अच्छा भला मरीज़ आपके पास लाया गया, एक आदमी है, वो कहता है जी 1 महीना पहले मेरे साथ कोई ऐसे असरात हुए, मामला हुआ, मुझे ज़रा चेक करें। तो वो कहते हैं आप में अभी जिन्नात की हाज़िरी करके पूछ लेते हैं। अब मरीज़ बैठ गया सामने, मरीज़ को कहा जाता है आप आंखें बंद कर लें। मरीज़ ने आंखें बंद की। अब उस पेशेंट के ऊपर अज़ान दी जाती है, यानी उसे अज़ान सुनाई जाती है, अज़ान दी जाती है। अब जब अज़ान दी जाती है तो जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है उस मरीज़ में, फौरी तौर पे। फौरी तौर पर। सब की बात नहीं कर रहा कि हर मरीज़ में हाज़िरी हो जाती है। अक्सर मरीज़ों में ठीक है, जब उन पर अज़ान दी जाए तो जिन हाज़िर हो जाता है। अब यहाँ एक समझने की बात है, जी। शरीयत कहती है कि जहाँ अज़ान दी जाए शैतान भाग जाता है। अल्लाह अकबर, कैसा आपने एलैबोरेट किया बात को। जी। शरीयत कहती है सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। यहाँ यही चीज़ें करके जो शरीयत कह रही, शरीयत कहती भाग जाती हैं ये चीज़ें, और वही अमल करके वो जिन्नात बुलाए जाते हैं, शयातीन हाज़िर किए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा ये खुला तज़ाद नहीं है सर, खुला तज़ाद? ये तो शरीयत ही नहीं है फिर। जी, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी प्रैक्टिस ही गलत है, प्रैक्टिस ही करवाने वाले को समझ लग जानी चाहिए। ये ऑपोजिट, अराउंड द ग्लोब उल्टा चल के आ रहे हैं आप। बिल्कुल। जहाँ अज़कार पढ़े जाएँ, किए जाएँ, अज़ान दी जाए, जिन्नात भाग जाते हैं। जी। लेकिन अगर मरीज़ पर आप आयात पढ़ के हाज़िर करते हैं तो ये ज़रा सोचने वाली बात है, इस पर डीपली सोचना चाहिए रियलिटी क्या है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा लाइटर नोट पे कह दें तो ये कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर है फिर ये यहाँ पे?
جی رانگ نمبر ذرا تھوڑا سا سخت الفاظ ہو جائیں گے. میں یہ کہوں گا اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے. چلیں ایک پیشنٹ وہ ہے, اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ جنات کا انکار کر رہے ہیں, ان کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا, ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ بلیو ہے کہ ایک پیشنٹ جس میں حاضری ہوئی, جنات اس میں داخل ہوئے, اس کو ڈسٹرب کیا, خبتی کر دیا, وسوسوں کا شکار کر دیا, کسی بھی حوالے سے حملہ کیا, جن اس پہ تسلط کر گئے, اس کو پریشان کر رہے ہیں, اب وہ بے ہوش ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, ایسے مریض کو علاج کرنے والے کے پاس لایا جائے. بلکہ علاج کرنے والے کے پاس لانا ضروری نہیں ہوتا. بیٹے کو اگر دورہ پڑا ہے, شیطان نے ڈسٹرب کیا, تو والد قرآن پاک پڑھ کے دم کر سکتا ہے, اس کا سگا بھائی دم کر سکتا ہے, فیملی اس پہ دم کر سکتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف عامل صاحب ہی دم کریں گے تو جنات بھاگیں گے؟ یہ تھوڑا سا دکانداری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ویل سیڈ, بالکل خود کر سکتے ہیں. اور جس درد اور دکھ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ والدین دم کریں گے, دعا کریں گے, عمل کبھی بھی نہیں کر سکتا انڈاؤٹڈلی, بالکل. لیکن میں سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے ولی بھی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جو دل سے محبت کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن زیادہ ماں باپ محبت سے دم کریں گے قرآن پاک پڑھ کے. اب ایک مریض اگر عامل کے پاس لایا گیا, علاج کرنے والے, والدین نہیں کر سکتے تھے علاج, ٹھیک ہے, معالج کے پاس لایا گیا, اسے دورہ پڑا ہوا ہے, وہ خبتی ہوا ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, تو عامل صاحب اب اس پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اذان دیں گے, اس پہ رقیہ کریں گے, مسنون دعائیں پڑھ کے دم کریں گے, تو اس سے جنات بھاگ جائیں گے اور وہ ریلیکس ہو جائے گا. جس طرح وہ ایک حدیث ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا, ایک آدمی سنگلیوں میں جکڑا ہوا تھا, جب اسے دم کیا تو وہ ریلیکس ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ پریشان آدمی پہ دم کیا جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کے اپوزٹ جو چیز میں نے پہلے ڈسکس کی کہ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک آیا, آپ کے سامنے بیٹھ گیا, اس نے کہا جی مجھے کچھ احساسات ہوتے ہیں, اسے کہا جاتا آنکھیں بند کر لیں اور اس پہ رقیہ کیا جاتا ہے, دم کیا جاتا ہے, اور اس میں جنات کو حاضر کر لیا جاتا ہے, اچھے بھلے بندے پہ حاضر کر لیا جاتا ہے. اس کو حالانکہ تھوڑا سا شبہ ہوا تھا, لیکن یہاں ایک بات کو واضح کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں حاضر نہیں کیا جاتا, ان کو سمجھ نہیں لگی بات, حاضر نہیں کیا جاتا. اصل اس میں ریالٹی یہ ہے کہ ایک مریض اس کے اندر پہلے سے جن چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, جب وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی یا اذان دی, تو اس سے اس کو تکلیف ہوئی, وہ چیخنے لگا. یہ بھی کوئی کویشچن ریز کر سکتا ہے, ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ حاضر کیا گیا. تو ایسے بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں یہی تو بات ہم سمجھا رہے ہیں, جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں, اذان دی جائے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں, نہ کہ ظاہر ہو کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. 36 میل تک دور چلا جاتا ہے شیطان. بالکل. اچھا ایک مریض میں چھپا ہوا تھا, جب آپ نے اذان دی تو اس سے بھاگ جانا چاہیے. اچھا کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں, وہ حاضر ہو کے کہتے ہیں وہ سورۃ بقرہ پڑھ کے عامل صاحب تلاوت کر کے دم کر رہے ہیں, آیات پڑھ کے دم کر رہے ہیں, اذان دے رہے ہیں, یا کچھ غیر شرعی لوگ بھی الٹی سیدھی کلام. اب جب قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں نا, تو جن آگے سے کرتا جو مرضی پڑھ لو میں نہیں جانے والا. یہ جواب آتا ہے, جن آگے سے کہتا تم جو مرضی پڑھتے رہو, آج میں نے نہیں جانا. نہیں. تو دم کرنے والا کہتا ہے یہ جن بڑا طاقتور ہے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ سے کمزور جن تو بھاگ جائے گا, طاقتور نہیں بھاگے گا. اسلام تو کہتا ہے جنرلی جتنے بھی شیطان بھاگ جاتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طاقتور جن نہیں بھاگے گا, اس کے لیے زیادہ تلاوت کرنی پڑے گی. یا اسلام نے, میں ایک مثال دیتا ہوں, اسلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں تو شیطان شریک نہیں ہوگا. اب اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, نہیں طاقتور جن کھا سکتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, تو کمزور نہیں کھا سکتے. یہ کہاں آیا؟ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر جن طاقتور ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے کھانا کھائیں, اگر کمزور ہو تو صرف بسم اللہ پڑھ لیں. ایسی تقسیم شریعت نے نہیں کی. تو جب آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھ کے اسے دم کرتے ہیں, تو جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں. یہ ایک صحیح کانسیپٹ ہے. یہ جو حاضر کرنے والا ہے شریعت سے نہیں ملتا. میں نے بڑی غور و خوض کی کہ جو بھی حدیث پڑھتا ہوں شیطان بھاگ جائے گا, اس دعا سے بھاگ جائے گا, اذان سے بھاگ جائے گا, سارا کچھ, لیکن یہ لوگ حاضر کر رہے ہیں, بالکل ہی الٹ چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کانسیپٹ پہ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو حاضری ہے. لیکن اس حوالے سے ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ساری حاضریاں بھی ریئل نہیں ہوتی. ایک پیشنٹ نفسیاتی مریض ہے, جو معالج ہے اس کے ذہن کو ٹریپ کرتا ہے اور اس کو فیلنگز ایسی دیتا ہے, اس کے جو تخیلات ہیں, اس کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں, بیسیکلی وہ کئی بار جن نہیں بات کر رہا ہوتا, اس کے خیالات تخیلات بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ تخیلات سے عمل کھیل رہا ہوتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آفس میں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, رقیہ کیا, تو
چیک کیا. جو ہمارا طریقہ کار ہے چیک کرنے کا, ہم ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی, پوری ہسٹری لی. ساری ہسٹری کے مطابق میں نے کہا بھئی میرے تجربے کے مطابق اس خاتون میں کوئی جن نہیں ہے. اب وہ خاتون کا بھائی بھی آیا تھا ساتھ, ہسبینڈ بھی ساتھ تھے. تو بھائی کہتا کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس علم ہی کم ہے, تھوڑا سا علم اور حاصل کریں, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہتا حاضری کر دیتا ہوں اس میں جن کی, جن کی حاضری میں کر دیتا ہوں کہتا اس میں, آپ سے نہیں ہوا تو آپ یہ تو نہ کہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے اگر اس میں جن حاضر کر دیں, میں بات کر لوں اسے ڈائریکٹ. تو کہتے ٹھیک ہے میں ابھی کر دیتا ہوں جن حاضر. اچھا اب ہوا کیا, اب اس کے ہسبینڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں اس میں جن نہیں ہے, یہ کوئی تخیلاتی مریض بن چکی ہے, نفسیاتی طور پہ فیل کرتی ہے, اس میں جن نہیں ہے. اب اس کے ہسبینڈ پہلے تھوڑا سا غصے میں بیٹھے تھے. اب اس کے چہرے پہ مجھے خوشی نظر آئی کہ چلو کسی نے تو سیدھی بات کی ہے. اب وہ پہلے پچھلے صوفوں پہ بیٹھا ہوا تو میرے پاس اٹھ کے آگے بیٹھ گیا. تو کہتا یہ آپ پہلے ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جن نہیں ہے, ہمیں تو سب کہتے ہیں 1000 جن آ رہے ہیں, 10,000 جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں. بہرحال یہاں ایک بات ذرا غور و فکر والی ہے. اکثر پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں ان کا علاج اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ گھر کے کچھ افراد ناجائز میں ہی اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. گھر والوں کو تو چاہیے نا اس کی سپورٹ کریں. اگر کوئی تخیلاتی مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ, تو گھر والے سپورٹ کریں. مریض کو ہم قائل کرتے ہیں اگر اس میں نفسیاتی مسئلہ, بھئی آپ کو ٹینشن ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ساتھ بیٹھنے والی بھابھی ہے, بھائی ہے, پھپھو ہے, آنٹی, وہ نہیں اس میں تو جن ہے جی, عثمان صاحب آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں. وہ دھکے سے جس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں, مصر ہوتے ہیں, انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. اچھا اب بھائی نے کہا میں حاضری کر دیتا ہوں, تو اوکے آپ کریں. اس نے سورۃ المومنون کی آخری آیات پڑھی. جب ابھی پڑھ رہا تھا تو خاتون ذرا جھومنے لگی اور غصے میں دیکھنے لگی اور اس کے تیور بدل رہے تھے. تو اس میں جن حاضر ہو گیا آیت پڑھ کے. ہاں جی, جبکہ آیت پڑھے تو چلے جاتے ہیں جن, چلے جاتے ہیں. اب وہ قرآن پڑھ کے حاضری کر رہے ہیں اور اس خاتون میں کر رہے ہیں جس پہ میں نے آدھا گھنٹہ رکیہ کر چکا ہوں پہلے. قرآن پاک پڑھ کے میں نے پھر بتایا کہ بھئی نہ تو اس کی کیفیات بدلی اور نہ اس کی جو سمٹمز بتا رہی ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو بھائی نے کہا میں بلا دیتا ہوں, آپ کے پاس تو علم ہی کام ہے. اب وہ بیسیکلی میں چیک کر رہا تھا, سورۃ مومنون کی آیات پڑھی. اب خاتون کے تیور بدلے اور وہ محسوس کرانے لگی کہ میرے اندر کوئی چیز ہے, تھوڑی سی آواز بھاری ہوگی اور میرے ساتھ بات کرنے لگی. اچھا میں نے یہ حاضری سے پہلے ایک چیلنج بھی کیا تھا ان کو. میں نے کہا اس خاتون میں جن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں جن بلا لیں تو میں نے اپنی گاڑی کی چابی رکھی ادھر ٹیبل پہ, میں نے کہا یہ گاڑی آپ لوگوں کی. یعنی کام تو آپ نے بھی پھر ایسا کیا ہوا ہے نا, تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں, پھر آپ کو پتہ ہی ہے. اب اس کے بھائی نے کہا پکے رہنا اس بات پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا جن تو میں بلا دیتا ہوں ابھی. میں نے کہا اوکے بلائیں آپ. گاڑی کا معاملہ تھا, جن کیوں نہ آتا, جن کا سردار بھی آ جاتا پھر تو. اچھا اب بھائی نے جب سورۃ مومنون کی آیات پڑھی, خاتون میں جن حاضر ہو گیا. تو جن کہتا جی آپ نے بلایا خیریت ہے. تو میں نے کہا جی آپ جن ہیں جی, کتنے 3-4 جو بھی انہوں نے کہا تعداد نہیں لیا. اس نے کہا جی ہم جن ہیں. اوکے. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے, چلیں آج میری جن سے بات ہو رہی ہے. تو میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں صرف جن سے ہی پوچھ سکتا تھا, انسان سے نہیں, تو میں آپ سے کچھ چیزیں گھیر لیا آپ نے پھر. اب ڈائریکٹ میں آج پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقی میں نے کہا وہ گاڑی کا میں نے چیلنج کیا تھا, مجھے لگتا ہے آج میرے ہاتھ سے گاڑی نکل جائے گی. جن آ گیا میرے سامنے. اب وہ جن کو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے, میرے بڑے بھی کہتے تھے, گاؤں سے بھی سنتا رہا ہوں, علاقے سے, شہر سے, مختلف لوگوں سے, جنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ گاڑیاں اڑا کے لے جاتے ہیں, غصے میں آ جائیں تو گھروں کے گھر الٹا دیتے ہیں. اتنی طاقت ہے کہ درختوں کے درخت اڑا کے لے جاتے ہیں. تو یہ بات سچ ہے, اتنی طاقت جنوں میں ہوتی بھی ہے یا یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا آپ کو اس بات کا ہی نہیں پتہ, آپ عمل بنے بیٹھے ہیں, آپ روحانی علاج کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ بنیادی سی بات ہے. میں نے کہا جی میرے علم میں اضافہ کریں. اس نے کہا جنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے, یہ کام تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جنات کے لیے. گاڑی بھی اڑا کے لے جائیں گے, درخت بھی اڑا کے لے جائیں گے, یہ تو بڑی طاقت ہوتی ہے. اس جن نے یہ نہیں کہا آپ کو بھی اڑا کے لے جائیں گے. اب میں اسی طرف آنے والا تھا. وہ کہنے لگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ تو میرے علم میں اضافہ ہوا, یہ آپ سچ بات کر رہے ہیں, آپ واقعتاً جن آپ نے پکا کر لیا. ہاں جی پکا کر لیا میں نے کہا واقعی جن یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ. اس نے کہا اور کیا, آپ کو تو اتنی باتوں کا نہیں پتا جنات میں کتنی طاقت ہے. میں نے کوئی اپنے آپ کو اڑانے کا تو نہیں کہا, یہ تو بہت بڑا سوال تھا. میں نے نظامی صاحب اپنا موبائل اٹھایا, میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ ادھر سے میں اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہوں, انسان میں زیادہ طاقت ہے. اب میں دیکھتا ہوں جنات میں زیادہ طاقت ہے. یہ میرا موبائل پڑا ہے, صرف 2-4 انچ میرا موبائل بغیر ہاتھ لگائے تھوڑا سا آگے کر دو, گاڑی آپ لوگوں کی. دیکھو آپ جن ہو نا, آپ تو گاڑی بھی اڑا سکتے ہو, درخت بھی اڑا سکتے ہو, چھوٹا سا کام ہے یہ کر دو, چھوٹا سا کام میرا کر دو, کیونکہ اب آپ کا میرا مقابلہ ہے.
تو مقابلے میں اتنی تو بات مان ہی اور لیتا اس ہے کو اڑانا بھی نہیں ہے، صرف ہلانا ہے. صرف ہلانا ہے تھوڑا سا. اب جن صاحب کو پسینے آنے لگے. جی جن تو تھا نہیں، وہ تو تخیلاتی مسئلہ تھا، یا اس کے بیچاری کے کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا وہ خاتون کا کوئی پرسنل ایسا ایشو ہو سکتا ہے وہ اس کا، لیکن جن نہیں تھا. جن نہیں تھا. علاج کرنے والے کو سچ بتانا چاہیے. اچھا اب وہ موبائل نہیں کر سکے تو جن آہستہ آہستہ سے اس سے نکلنا شروع ہوا. اچھا. اخراج کر گیا. اچانک سے خاتون ہوش میں آ گئی تو کہتی جی بھائی میں نے کہا نہیں آپ سے نہیں، وہ جن کو واپس بلائیں. جن سے میں نے ایک سوال کیا تھا، کہتے نہیں اس کو آپ کی باتوں پہ بہت غصہ آ رہا ہے، جن غصے میں آ رہا ہے کوئی نقصان نہ کر اچھا دے. نہیں، یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جن کو غصہ آ رہا ہے، جبکہ جن کو کہنا چاہیے تھا مجھے غصہ آ رہا ہے. جی تو یہ ڈیپلی اگر تھوڑا سا گھر والے ایک چیز کو باریکی سے دیکھیں بہت ساری چیزیں سمجھ لگ جائیں گی. اچھا بہرحال اب میں نے کہا جی اس کے بھائی کو کہا کہ جن سے ریکویسٹ کریں تھوڑا سا کام کر دیں، میں نے آپ کو گاڑی دینی، دیکھیں میں ایسے تھوڑی مان لوں گا کہ اس میں جن ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جن ہے، اس میں بھی جن ہے، یا کئی لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ جنات کے منکر ہیں یا حاضری کے منکر. ایسی بات نہیں. میں کہتا ہوں کوئی پیمانہ تو ہوگا نا جن کو چیک کرنے کا. جی بھئی میں اگر گھور کے کسی کی طرف بات کرنا شروع کر دوں، بھاری آواز میں بات کرنا شروع کر دوں، تو اس بات کو ماننے کے لیے ضروری کوئی پیمانہ تو ہو نا کہ اس میں واقعی جن ہے. اس سے کوئی تھوڑا بہت کام کروائیں، کوئی چیز بازار سے منگوا لیں. اچانک سے آپ کے سامنے جناب مٹھائی آ جائے تو سمجھ لگتی ہے جن جنوں والے کام کر کے دکھائے نا، پھر اعتبار بھی آئے گا. تو بہرحال وہ جن کہتا نہیں جی، جن ادھر سے فرار ہو گیا. اچھا. تو ریالٹی یہ تھی کہ وہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں. یہ عامل حضرات خود خوف پھیلاتے ہیں. ایک نفسیاتی پیشنٹ آتا ہے، اس کے تخیلات پہ اثر انداز ہو کے اس کو ٹریپ کر لیتے ہیں. تو عثمان بھائی اس خاتون کا جو پرابلم تھا وہ اس کا حل کیا آپ نے نکالا کہ سائیکلوجیکلی جو پرابلمز ہیں ان کی طرف جائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں؟ جی بالکل. اس کے بعد پھر تسلی سے وہ میری بات سننے لگے. اس کا بھائی بھی خاموش ہو گیا. وہ بھی میں نے کافی ان کو سمجھایا کہ بھئی جنات میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آج کل مسلط کر دی گئی ہے معاشرے میں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ان کے ہسبینڈ سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا تھا یہ آپ کی وجہ سے تھا. کوئی آپ کا رویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر والی کی بات ہی نہ سنتے ہوں. آپ کی وجہ دیکھیں بہت ساری خواتین جو چھپ کے روحانی عاملوں کے پاس جاتی ہیں، میں کہتا ہوں ان خواتین سے زیادہ ان کے گھر والوں کا قصور ہوتا ہے جو سربراہ ہیں. کیوں انہوں نے وہ موقع پیدا کیا؟ کیوں اتنی سختی کی؟ کیوں ان کا مطالبہ آپ نے نہیں مانا؟ کوئی جائز چیز ہے تو اس کو کیوں پورا نہیں کیا؟ کیوں وہ خاتون اس طرف گئی؟ تو اب میں آخر پہ حاضری کے حوالے سے کیونکہ بات چل رہی تھی تو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اسلام کا نقطہ نظر بھی پیش کر دوں. بالکل. اسلام کیا کہتا ہے حاضری کے بارے میں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اللہ رب العزت اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کی شرارتوں سے، کچوکوں سے، اس کے حملوں سے، وسوسوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، میں اس چیز میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے سامنے ظاہر ہوں، حاضر ہوں. اس چیز سے بھی پناہ میں آتا ہوں. اچھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام شیاطین کے سامنے حاضر ہونے کو، ظاہر ہونے کو پسند نہیں کرتا. اللہ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں، بیسیکلی وہ پوری امت سے ایک خطاب ہے. بے شک. کہ شیاطین کی حاضری کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اب ایک عامل یا معالج اپنے آپ کو شرعی بھی کہے، کالے علم والوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. میں اگر کہتا ہوں، میں کہوں میں شرعی معالج بھی ہوں، میں اپنا دعویٰ کر دوں، اور پلس اپنے سامنے ایک مریض کو بٹھا کے میں کہوں اس میں جنات حاضر کرنے لگا ہوں، وہ صحیح باتیں کر رہا ہے کہ سر میرے ساتھ یہ ہوا وہ، اچھا آپ آنکھیں بند کریں میں جنات کی حاضری کرتا ہوں. اسلام تو پسند نہیں کرتا جنات سامنے ظاہر ہوں، حاضر ہوں. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ زیادہ تر وسوسے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سادگی سے عمل فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کا تخیلات پر تسلط کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں. کون کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. پہلے جن نے وسوسہ ڈالا، عامل بھی اسی نیت میں اگر بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی وسوسہ ڈالا، مریض بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو وہ تو خبتی ہی ہوگا نا، پریشان ہی ہوگا. تو اس سے یہ بات سمجھ لگی کہ جو جنات کی حاضری ہوتی ہے اس کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی گھر میں مریض ایسا ہے تھوڑا سا بھاری آواز سے بات کرے، باریک آواز سے. ایک کچھ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ایک بھائی کہتا آپ کہتے ہیں کہ جن حاضر نہیں ہے، میں نے ایک بار جن حاضر کیا، وہ لڑکا تھا تو لیکن اس کی آواز لڑکیوں والی اندر سے آنا شروع ہو گئی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. تو کہتا اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک سمٹم ہے نا. تو میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ آج کل معاشرے میں بڑے کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیونکہ ویڈیوز چلتی رہتی ہیں، تو کچھ لڑکے لڑکیوں والی آواز نکال کے
مختلف لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ان میں جنات ہیں یا ان کی ایکٹنگ ہے؟ اگر وہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں تو کچھ کیسز ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ خاتون کے اندر سے لڑکوں والی آواز نکل آئے یا لڑکے کے اندر سے لڑکی والی آواز آ رہی ہو. ٹھیک ہے, یہ کوئی دلائل نہیں ہے. جن بھائی ہے تو اس سے کوئی کام کروائیں, تھوڑا بہت کچھ کر کے دکھائے, پتہ چلے نا, کچھ کر کے دکھائے, کوئی نشانی دکھائے کہ بھئی میں آ گیا ہوں, یہ وہ گئی آپ کی پانی کی بوتل ہوا میں پڑی, میں آ گیا ہوں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ جادوگر آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں, یا کچھ لوگوں کی ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے آپ کو نفسیاتی ٹریپ کرنے. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ 2 حصوں پہ میں نے تقسیم کیا تھا. پہلا سوال بالکل کہ مریضوں میں جنات کا حاضر کرنا اور پھر ان سے معلومات لینا, دونوں چیزیں. اب میں انفارمیشن پہ آتا ہوں. یہ جنات اور شیاطین سے جو انفارمیشن لی جاتی ہے, اچھا سوری, اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک کویسچن یہاں پہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں, کیونکہ جدت کا دور ہے, ہم ذرا ماڈرن ایج میں آ گئے, ماڈرن ایرا چل رہا ہے اور ہم اس کو زیادہ اپناتے بھی جا رہے ہیں. تو کیا ہم گھر میں جس طرح ہم کسی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے لگا لیا, موبائل پہ لگا لیا, ٹیلی ویژن پہ لگا لیا, اگر ہم خود سے ریسیٹ نہیں کر رہے, خود سے پڑھ نہیں رہے, تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی چلنا چاہیے, گھر میں آواز آنی چاہیے؟ جی, جو ٹیلی ویژن پہ لگا لیتے ہیں یا ویسے اس کی بھی برکت ہے, ٹھیک ہے, سننا بھی قرآن پاک کی برکت ہے, پڑھنا بھی برکت ہے, لیکن افضل میں اسی کو کہوں گا کہ خود تلاوت کی جائے, اور اس سے بھی افضل یہ ہے اس پر عمل بھی کیا جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہم صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں, نمازیں 5 نہیں پڑھی, بس قرآن میرے گھر میں روزانہ چل رہا ہے. بھئی چل رہا ہے تو کیا اس پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ صبح فجر کے لیے تو اٹھا نہیں ہے, باقی نمازیں تو نے پڑھی نہیں ہیں, اذکار تو نے نہیں کیے, وہ جو ریکارڈڈ ایک رقیہ چلا دیا ہے اس سے سارا کام نہیں ہوگا. آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی, وہ جو قرآن پاک چل رہا ہے, جو اللہ کا حکم ہے, وہ بھی ہم نے ماننا ہے. تو بہتر ہے آپ پریکٹس میں لائیں, عملی طور پہ خود کریں, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں. جی پلیز, آپ بتا رہے تھے. آپ اب انفارمیشن کی طرف آتے ہیں کہ جنات شیاطین کو حاضر کر کے ان سے جو انفارمیشن لی جاتی ہے, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, اگر ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ باتیں چرا کے لے آتے ہیں, اور ان کے جو ساتھی کاہن بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں کڑ کڑ کرتے ہیں, یعنی اپنی وہ انفارمیشن دیتے ہیں. ایک بات سچی ہوتی ہے اور 100 سے زائد اس میں جھوٹ شامل کر دیتے ہیں, ایڈیشن اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. ایڈیشن اپنی طرف سے. اچھا, سب سے پہلا یہاں سے بات یہ سمجھ لگی کہ شیاطین جو ہیں, انفارمیشن والے شیاطین کاہن اور نجومیوں پر اترتے ہیں, اور کاہن اور نجومیوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ من اتا کاہنن او عرافن, جو بندہ ایسے بندے کے پاس گیا جو انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے, جس کے پاس شیاطین کی انفارمیشن ہوتی ہے, جو شخص ایسے بندے کے پاس گیا, فصدقہ بما یقول, اور اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی اس کی بات کی, اس نے جو آپ کو انفارمیشن دی, عامل نے, کاہن نے, نجومی نے, جو بھی لبادہ اڑا, اس نے آپ کو غیبی انفارمیشن دی, آپ نے اس کی تصدیق کر دی. آگے بڑی خطرناک بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا. اللہ, جو ایسے بندے کے پاس گیا, اس کی بات کی تصدیق کی, اس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے. تو ظاہر بات, جس کا شریعت سے کوئی لنک نہ ہو تو اب وہ اسلام میں رہے گا, جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم نہیں تھا وہ جا رہا ہے, تو وہ تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے نا, کم علمی میں اس نے گناہ کیا. اب ایک بندہ اس کے پاس علم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے, جب پھر بھی جاتا ہے, یقیناً پھر تو بڑا خطرناک معاملہ ہے, اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. جو شیاطین معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سے بھی زیادہ جھوٹ اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں. اچھا, اب اس طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں, وہ جو انفارمیشن ہے نا, وہ اصل میں وہ تو شیاطین کی بات ہے, تو ہم ایک مریض میں جن کو حاضر کرتے ہیں, اور جن میں حاضری کے بعد اس سے انفارمیشن پوچھتے ہیں, تو وہ شیطان کی بات ہے, یہ جن کی بات ہے. اب جن حاضر ہوا, اس نے انفارمیشن دی, چلیں ٹھیک ہے سر, یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں آپ کی کہ آپ نے جن سے انفارمیشن لی. اب ایک مریض ہے, وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ سر میرے گھر سے زیور چوری ہو گیا, آپ ذرا جن سے مجھے انفارمیشن لے دیں کہ وہ کس نے اٹھایا. اچھا, یعنی وہ پولیس کے پاس نہیں گیا, وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ جن صاحب کو کہیں گے ذرا پتہ لگا دیں. اچھا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے,
مریض ہے, میں مثال دے رہا ہوں, میں ایسے نہیں کرتا, مریض میں جن حاضر ہو گیا, عمل اس طرح کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر میں زیور کس نے اٹھایا. نہیں, وہ کس میں حاضر کرتے ہیں؟ ان کے گھر کے اپنے بندے پہ؟ اس میں بھی کئی اقسام ہیں. آپ کا سوال, کچھ لوگ گھر کے بندے کے اندر حاضر کرتے ہیں, کچھ لوگ کسی بچے میں حاضر کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں نے اپنا ایک کارندہ رکھا ہوتا ہے کہ چلیں ابھی اس میں حاضری کر کے پوچھ لیتا ہوں. ان کا پکا بندہ ہوتا ہے؟ پکا بندہ ہوتا ہے اس کا. اچھا چلے, ٹھیک ہے. اب اس میں جن حاضر ہوتا ہے, اس سے انفارمیشن لی جاتی ہے. اب وہ بتاتا ہے کہ جی میرے اندر جن آ چکا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو گھر میں زیور ہے زید نے اٹھایا, بکر نے, جس کا بھی نام لے دیا. ٹھیک ہے, چلیں اس کی بات ہم نے مان لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ شیطان ایک سچ اور اس میں 100 جھوٹ مکس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس جن پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا نہیں نیک جن ہے, نیک جن کا کسی کے اندر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلیں پھر بھی مان لیا وہ نیک ہے, ہم آپ کی بات پہ اعتماد کرنے جا رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو جن بیٹھا ہے, اب زید اور بکر سے بات کی جائے بھائی زیور تم نے اٹھایا, تو وہ کہے آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ جن نے کہا ہے. جن نے کہا ہے. وہ کہے گواہ لے کے آؤ. اب جن سے ریکویسٹ کریں بھائی 4 گواہ بھی پیش کرو, جب چوری ہوئی تھی آپ اس گھر میں موجود تھے, آپ نے آنکھوں سے دیکھا, یا آپ غیب جانتے ہیں؟ اب جن کو پھر پسینے آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب جن جو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, جن کیسے کسی کو خبر دے سکتا؟ وہ غیب جانتا ہے, اس کو تو نہیں پتا, وہ وہاں موجود نہیں تھا. اس کو کیسے پتا چلا کہ بھئی فلاں جو چور ہے اس نے آپ کی چوری کی ہے؟ یقین کریں نظامی صاحب, ان باتوں سے بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. گھر میں زیور اٹھایا گیا تو بے شک کسی بچے نے اٹھایا, کسی اور نے, آپ کی بہو نے اٹھایا جی, عمل کہہ دے گا. جو کامن باتیں ہیں وہ گھر والے جا کے بہو سے لڑ پڑیں گے. میرے پاس کئی خواتین آتی ہے, خاتون آئی وہ روئی جائے, کہتی عثمان بھائی میں نے زیور نہیں اٹھایا. گھر میں ایک بابے سے انفارمیشن لی, اس نے کہا جی آپ کی بہو نے اٹھایا. وہ کہتی میں نے تو اٹھایا ہی نہیں. اس کا کیا حل ہے؟ کتنی غلط فہمی ہے. تو ایسا معاملہ جو جنات اور شیاطین کر ہی نہیں سکتے, اور ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے. اچھا سر, وہ بات آگے نکل گئی, تو وہ پھر حل کیا نکلا اس کا؟ وہ جو آئے تھے کہ سونا گھر میں چوری ہو گیا, ذرا جن سے پتہ کرتے ہیں. اچھا, جن سے پتہ کرتے, جب جن نے کہا کہ فلاں بندے نے جن چوری کی ہے, جی, تو اب وہ جب گواہ مانگے گا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں, جی, گواہی تو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. چلیں ان کی انفارمیشن اگر اتنی ہی اتھینٹک ہے, اتنی ہی اتھینٹک ہے کہ ماننے والی ہے, میں یہ مشورہ دوں گا, گورنمنٹ کو بھی مشورہ دوں گا کہ ایک عامل جو ہے, وہ جو تفتیشی افیسر ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن ان کے ساتھ رکھ دیں. ان کے ساتھ نہیں, بلکہ اس عامل کو وہ سیٹ دینی چاہیے نا. اللہ اکبر. وہ عامل صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ملزم آیا آپ کے سامنے, وہ کہے کہ ابھی میں نے جن سے پوچھا بھائی آپ نے ڈکیٹی کی ہے فلاں فلاں روڈ پہ, ادھر بیٹھے ٹوٹلی انفارمیشن دیں اور آپ کے جن کو کنٹرول کر لیں. تو اب اگر ہم یہ مان لیں کہ بھئی جنات نے بتا دیا کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے, کیسے اس پہ یقین کر لیا جائے؟ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. بتانے والا, آپ گواہی کی بات کر رہے ہیں, وہ بتانے والا نظر نہیں آ رہا. بتانے والا پہلے نظر آیا نا, پھر اس سے گواہ مانگے جائیں گے. تو اگر ادھر سے وہ جھوٹا نکلا تو اس نے کہا نا بھائی میں نے تو نہیں کہا, وہ میرے اندر جو جن آیا تھا اس نے کہا. میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, ان کی انفارمیشن 100% درست نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچ 100 سے زیادہ جھوٹ, بس یہ بات ہے. میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں, میرے دوست ہیں, وہ اپنا بچپن کا واقعہ سناتے. کہتے عثمان بھائی بچپن میں مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, والدین دیتے نہیں تھے, تو میں نے امی کی انگوٹھی چرا لی, سونے کی انگوٹھی تھی. کہتے بیچ کے یہ میں سسٹم چلا لوں گا. اب وہ بڑے میچور ہیں, کہتے بچپن کی بات ہے. اب کہتے اماں جی کا ایک پیر صاحب تھے, بابا جی تھے, ایک عامل اماں جی کے رابطے میں تھے, انہوں نے ان سے رابطہ کر لیا. اب میں نے کہا بھائی پھنس گئے, آج گئے, میں پکڑا گیا, آج پکڑا گیا, نہیں بچتا. کہتے بابا جی نے حساب لگا کے بتایا, ذائچہ نکال کے, اس نے کہا آپ کی کام والی نے چوری کی ہے. کہتا میں اور ریلیکس ہو گیا, بھائی میرا نام تو نہیں لگا. اوہ مائی گاڈ. اچھا, اب گھر والوں نے کہا بھی قانونی کارروائی کی جائے گی کام والی کے خلاف. کہتے اب میرے دل میں نا اللہ کا ڈر آیا, نہیں یار وہ غریب عورت ہے, اس پہ ڈل جائے گا. تو کہتے میں نے پینترا بدلا. میں نے گھر والوں کو کہا اصل میں دیکھیں انگوٹھی میں نے اٹھائی تھی, وہ خاتون کے لیے میں نے کہا کہ وہ بیچاری غریب ہے, انگوٹھی میں نے اٹھائی تھی, مجھے پیسوں کی, یہ نہیں بتایا کہ مجھے پیسوں کی, انگوٹھی میں نے اٹھائی تھی, اور اس لیے اٹھائی تھی کہ میں چیک کروں جس بابے سے آپ پوچھتے ہیں وہ صحیح بتاتا ہے یا نہیں. اوہ. تو کہتا ہے وہ غلط بتا رہا ہے, انگوٹھی میں نے اٹھائی تھی, یہ لے آپ کی انگوٹھی. غلط ثابت ہو گیا نا. تو اسی طرح میرے ایک اور دوست نے, فیصل آباد کے تاجر ہیں, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. کہتے میں ایک بابے پہ بڑا ٹرسٹ کرتا تھا, عمل پہ ہر انفارمیشن اس سے لیتا تھا کہ بابا جی یہ چیک کر کے بتائیں, وہ چیک. ایک دن کہتے میری جیب سے 1 لاکھ روپیہ نکل گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ آج بابے کا امتحان لیا جائے گا.
میں آج بابے سے چیک کروں گا بابا ٹھیک بتاتا کہ نہیں. بابا جی کو فون کیا, بابا جی آج آپ نے بتانا ہے میرے پیسے کس نے نکالے, جیب سے 1 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا, تو لازمی بتائیں, جلدی بتائیں. اب انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ذائچہ نکالا, سارا حساب کتاب کیا. اس کے بعد بابا جی نے ان کو کہا آپ کے جو جیب سے پیسے ہیں نا, آپ کے ایک ملازم نے اٹھائے ہیں. وہ بھائی کہتے عثمان بھائی یقین کرے میں ایک جنازے پہ گیا تھا, وہاں رش تھا, رش کے دوران کسی نے جیب سے نکالے, میں تو دکان پہ تھا ہی نہیں. اگر کہتا میں دکان پہ ہوتا تو میں نے کسی ملازم پہ شک کرنی تھی. اب وہم میں کیسا ڈالا کہ جس جگہ میرے پیسے نکلے ہی نہیں, ملازم نے نکالے, میں تو کہتا جنازے پہ گیا ہوا تھا, میرے تو پیسے وہاں گرے ہیں, دکان پہ تو گرے نہیں ہیں. اچھا کہتے علامات بھی بتا رہے تھے ساتھ, وہ جس نے اٹھائے ہیں وہ تھوڑا سا لمبا سا ہے, پتلا سا ہے, باریک سا ہے, اس کے بال اس طرح کر کے ہیں, اس نے اللہ کے بندے, یہ سارے اندازے ہوتے ہیں. عثمان بھائی ویسے تو گفتگو ہماری اختتام کو جا رہی ہے, یعنی یہ اللہ معاف کرے, اللہ کمی بیشی معاف کرے, میں نیک لوگوں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا, نہ آپ کر رہے ہیں. یہ کیسے ڈھونگی لوگ ہیں جو بابے بنے بیٹھے ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں, لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں, معاشرے میں ایک ناسور بنتے جا رہے ہیں, اور پھر بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. قصور کن کا ہے جی؟ آپ کا اور میرا ہی ہے جو ان میں شامل رہتے ہیں. قصور سب سے پہلے میں عوام کا کہوں گا جو ان کے پاس جا کے بیوقوف بنتے ہیں, اور میں عوام میں شامل, وہ نہ جائیں ایسے لوگوں کے پاس. اسلام کلیئرٹی کی بات کرتا ہے, اسلام کہتا ہے کوئی بات اس پہ گواہ لے کے آؤ, کلیئر کرتا ہے. آپ نے کسی کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ الزام لگا رہے ہیں, گواہ پیش کرو. اچھا جو جن نظر ہی نہیں آ رہا تو اس سے آپ گواہی کیا لے لیں گے؟ تو ہم نے جب اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا, ہم نے سمجھا کہ بس جنوں والا شعبہ جو ہے نا وہ بابوں کا ہے, ہم نے نہیں کچھ پڑھنا اسلام کے متعلق, تو پھر انہوں نے خوب لوٹا, فائدہ اٹھایا. تو ایک مآخر پہ بات ختم کرتے ہوئے ایک بات میں کر دوں, چور کہاں جاتا ہے؟ رات کے وقت اندھیرے میں جاتا ہے, دن میں بہت کم چور حملہ کرتے ہیں, رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے تو چور جا کے حملہ کرتا ہے. یہ بابے بھی چور کچھ اور ہے, بابے بھی وہاں اٹیک کرتے ہیں جہاں علم کم ہو, جہاں علم کم ہو وہ اندھیرا ہی ہے, جہاں علم کم ہو. ان کے سامنے کوئی عالم بیٹھ جائے, علم والا بیٹھا ہو, تو یہ ڈرتے ہیں, کھل کے بات نہیں کرتے, تو یہ آپ کی کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم جب اویئرنیس کی طرف آئیں گے, سیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو یہ بابے جو ہیں نا فارغ ہو جائیں گے, سارے ختم ہو جائے گی کہانی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایڈ آن کہ دین سے دوری ہے, ہم اپنے دین پہ کاربند نہیں ہیں, ہم باقی ساری دنیاوی چیزیں تو اپنی جگہ, اس کے ہی نزدیک آ جائیں تو ہماری زندگیاں زور جائیں گی. بالکل بالکل بالکل. اصل میں ایک قصور سارا ہمارا اپنا ہے, ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, قرآن و حدیث کو ڈیپلی پڑھنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے. جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں تو پھر روشنی آتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, نبوت ملی, تو اس وقت ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. آج اس روشنی کی برکت سے جو اسلام کی روشنی, ہم یہاں بیٹھے ہیں, تو یقیناً جب اس اسلام کو ہم اسٹڈی کریں گے, پڑھیں گے, تو ہمارے ذہنوں کے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں گے. جب کم علمی ختم ہوگی تو بابوں کا بس نہیں چلے گا, پھر آپ ان کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے, اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور بے شک. ویل سیڈ عثمان بھائی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. پلیئر ہیونگ یو. یہ سیشن چلتے رہیں گے انشاءاللہ, یہ نشست اور آگے بڑھاتے رہیں گے پروگراموں میں. آج کے آنے کا شکریہ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا اور یہ بھی سمجھا کہ نہ صرف جادو جنات والے معاملات میں پڑھ کے اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی صحت, اپنی معاشرتی جو بھی اقدار ہیں ان کو ضائع کیا جاتا ہے, بلکہ اپنی شخصیت کو بھی مسخ کر دیتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کسی ایسے نیک بزرگ کے پاس جائیں, نیک آدمی کے پاس جائیں جو دین پہ کاربند ہیں. جس بندے کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دین سے اس کی انسیت اور رغبیت کیا ہے, تو پھر آپ اور میرا پھر اللہ ہی حافظ ہے. نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, ان کی طرف جا سکتے ہیں, ان کے بارے میں رجوع کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز موجود ہیں, سائیکاٹرسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, جو کاؤنسلنگ سے بھی آپ کا حل نکال سکتے ہیں, اور جو میڈیسن سے بھی آپ کا حل نکال سکتے ہیں. اور پھر عثمان بھائی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. دین کے راہ پہ چلتے ہوئے آپ کامیابی کی طرف چل سکتے ہیں. تو موضوع یہاں پہ میرا اس سیگمنٹ کا ختم ہوتا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.